बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से एक गैर मुल्की जरीदे की बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की सियासत में एक हलचल मचा दी है, उस पर बात करेंगे। कल अडियाला जेल में इमरान खान के साथ क्या हुआ और उनसे किन लोगों ने किस मुकदमे की तफ्तीश की है और अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी किस मुकदमे में होने जा रही है। क्या ये वही मुकदमा है जिसके बाद इमरान खान की किस्मत का ख़त्मी तौर पर ये फैसला हो जाएगा कि वो रिहा होंगे, जेल में रहेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या फिर उनके मुकद्दर में तख्ताएदार तक पहुंचना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। इसके अलावा इमरान खान साहब शदीद गुस्से में है। उन्होंने अपनी वकला की टीम में से बहुत से लोगों को मुलाकात करने से फ़िलहाल मना कर दिया है। शेर अफजल मरवत जो है वो इंग्लैंड चला गया है। खान साहब ने एक दरख्वास्त दी है और अदालत में कि मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात कराई जाए। तो इमरान खान के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं और कुछ इसी तरह की खबरें गजा से मिल रही हैं। गजा में कल रात को एक बहुत बड़ा ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी हमला किया गया। इसराइल ने पूरा जोर लगा दिया कल रात को और गजा का राब्ता पूरी दुनिया से काट दिया। गजा के ऊपर फ़ज़ाई बमबारी की गई और ज़मीन से भी टैंकों के ज़रिए हमला किया गया। तो गजा का जो शुमाली इलाका है उसमें बड़े पैमाने पर तबाही फैली हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम जो आलमी इदारे हैं इमदादी, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनका अपने स्टाफ से जो गजा में मौजूद है उनसे रब्ता नहीं हो रहा, जबकि इसराइल ने हमास के फ़ज़ाई ऑपरेशन के सरबराह को हलाक करने का दावा किया है। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, मवासलाती राब्ते मुअत्तल है। तो तमाम यानी पूरा जोर लगा लिएगा। जब हमास के सीनियर रहनुमा अली बराका, उन्होंने ये दावा किया कि इसराइल ने गजा के ऊपर 3 तरफ से हमला किया है और दुश्मन की सफ़ों को फौजी और साजोसामान के लिहाज से भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो हमास के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि कॉर्नेट एंटी टैंक गन और यासीन मिसाइल जो है वो हमले को पसमार करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जिसके बाद जो है वो ये हमला नाकाम हो गया है और अब हमास दोबारा इंतज़ार कर रहा है कि दुश्मन उन पर हमला करे। इसराइल ने ज़ख्मियों और हलाक शुदगान को मैदान जंग से निकालने के लिए कल रात हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया है। ये 2 बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के बाद बहुत सारी सूरत हाल बदल चुकी है और दोनों तरफ से अजीब व गरीब दावे शुरू हो गए। खासकर मौलाना फजल रहमान को लेकर तहरीक इंसाफ के लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और ये दावा भी किया जा रहा है कि अगर इमरान खान को रिहा न किया गया तो मौलाना फजल रहमान 10 लाख अफराद को लेकर एक बहुत बड़ा धरना देंगे। तो मौलाना फजल रहमान क्या वाकई ही धरना देने जा रहे हैं और क्या पीटीआई के साथ उनकी इतनी यानी मोहब्बत हो गई है कि मौलाना फजल रहमान इमरान खान को रिहा कराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हालत ये हो गई है हमारे दोस्तों की कि अगर कोई कहीं से भी हल्की सी मूवमेंट होती है तो उन्हें ये लगता है कि इमरान खान को बचाने के लिए उनकी मदद आ गई है। इमरान खान साहब जो है वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनकी हमशीरा ने अब लंदन प्लान के बाद एक और प्लान का भी इंकशाफ किया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और मंगल को इसकी समाअत हो रही है। इस पर 5 रुकनी बेंच बना है। जस्टिस काजी फायद ईसा इस लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस लार्जर बेंच में शामिल है। इसमें तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो जाते जाते उन्होंने पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा नैब तरमीम को कालअदम करार दे दिया था, जिसके बाद बहुत से सियासतदान जिनमें साबिक सदूर और वज़राए आज़म और वज़रा शामिल थे, उनके मुकदमात खुल गए थे और दोबारा एहतसाब अदालतों में ये मुकदमात लग चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा केस है। अगर सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम को बहाल कर देती है तो बहुत से सियासतदान आसानी से इलेक्शन लड़ सकेंगे और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का मौसम और माहौल बनता जा रहा है। तो ये जो तलवार लटक रही है एहतसाब की या नैब की, ये हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको हटा दे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट के फैसलों को मानने का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर चुकी है, इशारा दे चुकी है। तो मेरा ख्याल है केस जो है वो उन लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा जो एहतसाब के शिकंजे में या नैब के शिकंजे में फंसे हुए हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर शाह मुस्तफ़ी हो गए हैं। तौकीर शाह ने यह इस्तीफ़ा क्यों दिया, किस वजह से दिया, उसकी वजूहात भी सामने आ गई हैं। ज़रा ये कहते हैं कि तौकीर शाह जो है वो वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर उनकी असाइनमेंट है और उन्होंने 1 नवंबर को उस ओहदे का चार्ज लेना है। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जब उन्होंने
پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے یہ عہدہ سنبھالا تھا تو بھی انہوں نے یہ کمٹمنٹ لی تھی کہ وہ جب 1 نومبر کو ان کی ورلڈ بینک میں اپوائنٹمنٹ ہوگی تو وہ وہاں پہ جوائننگ دیں گے. تو ذرائع کے مطابق اب اس عہدے کے لیے جو نئے لوگ یعنی اپوائنٹ ہو سکتے ہیں ان کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں. سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بوسال، سیکرٹری اقتصادی امور ڈاکٹر کاظم نیاز اور سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈاکٹر شہزاد. یہ 3 سیکرٹری ہیں. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ 3 نام جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجے ہیں کہ ان تینوں ناموں میں سے کسی ایک کو پرنسپل سیکرٹری لگایا جا سکتا ہے. اس کا فیصلہ اب وزیر اعظم کاکڑ نے کرنا ہے. ڈاکٹر توقیر شاہ ویسے بھی پچھلے سال 25 دسمبر کو ریٹائر ہو گئے تھے تو وہ 1 سال کے کانٹریکٹ پر یعنی حکومت پاکستان کو اپنی سروسز دے رہے تھے. اس کے علاوہ عمران خان نے عدالت میں ایک درخواست دی ہے کہ ان کی ہر ہفتے ان کے بچوں سے بات کرائی جائے. عدالت نے 21 اکتوبر کو چیئرمین عمران خان سے ان کے بچوں کی بات کرانے کا حکم دیا تھا تو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ان کے بچوں سے ان کی بات کرا دی تھی. لیکن آج بھی ہفتہ ہے تو پچھلے ہفتے یہ بات کرائی گئی تھی تو آج بھی یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید یہ مستقل حکم ہے. تو آج بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ میری بچوں سے بات کرا دے تو جیلر نے یہ کہا کہ یہ جو حکم ہے عدالت کا یہ صرف ایک بار کے لیے تھا تو آپ کی بچوں سے بات کرا دی گئی ہے تو یہ کوئی مستقل حکم نہیں ہے. تو اس پر اب انہوں نے اپنے بچوں قاسم اور سلیمان سے بات کرنے کے لیے ایک درخواست دی ہے اور یہ درخواست جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں دی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ ہر ہفتے چیئرمین عمران خان کی ان کے بچوں سے بات کرانے کا حکم دیا جائے. تو اب ان کی درخواست پر فوری طور پر کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ جج ابو الحسنات جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، وہ چھٹی پر ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے وہ ہے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سمدھی ان کے عزیز صابر مٹھو کے حوالے سے جن کے خلاف ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی ہوئی تھی. ایف آئی اے نے انہیں کال اپ نوٹس بھی دیا تھا اور اب یہ اطلاعات ہے کہ ایف آئی اے نے صابر مٹھو کو کلیئر کر دیا ہے. وفاقی تحقیقاتی ادارہ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے سمدھی کے اوپر آمدن سے زائد اثاثوں اور ان اثاثوں کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہ ہونے کی بنیاد پر تحقیقات کر رہا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ صابر مٹھو نے ایک بڑی رقم جو ہے تقریباً 5 ارب کے قریب جو ہے وہ اس کی منی لانڈرنگ کی ہے. اسی بنیاد پر انہیں کال اپ نوٹس دیا گیا تھا. 23 اکتوبر کو انہیں طلب کیا گیا تھا لیکن صابر مٹھو کسی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہ صرف ختم کر دی گئی ہے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تمام جو ثبوت و شواہد ہے ڈاکومنٹس ہیں وہ پیش کر دیے. اس میں صابر مٹھو کا موقف یہ ہے کہ وہ 40 سال سے بزنس کر رہے ہیں. ان کے خلاف جتنی یعنی جو الزامات ہیں وہ ان کے مخالفین نے پھیلائے ہوئے ہیں. تو اب یہ صابر مٹھو جو ہے بڑے امپورٹنٹ آدمی ہے اور لاہور کے بڑے کاروباری ہیں. یہ جنرل باجوہ کے سمدھی ہے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ جنرل باجوہ کی بہو ہے اور جب وہ ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کی بہو جو ہے وہ شادی کے اگلے دن ہی ارب پتی بن گئی تھی اور اسی طرح ان کی والدہ وہ بھی یعنی جنرل باجوہ کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی ارب پتی بن گئی تھی. تو فیکٹس فوکس نامی ویب سائٹ نے سابق آرمی چیف کے فیملی کے ساسوں کے حوالے سے خبر شائع کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا، جس میں سارے دعوے کیے گئے تھے کہ صابر مٹھو جو ہے وہ جنرل باجوہ کے فرنٹ مین ہے اور ان کے 19 اکاؤنٹ ہیں جن کے ذریعے وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کا ایف آئی اے نے ان کی انکوائری شروع کر دی تھی. ان کے ایف آئی اے نے ان کے خلاف انکوائری شروع کی. ان کے بینک اکاؤنٹ دوروں کی تفصیلات مانگی گئی اور یہ کہا گیا کہ ان کے 14 پاکستانی اکاؤنٹ ہیں، 5 فارن اکاؤنٹس ہیں اور 5.25 ارب کی ٹرانزیکشن ہے اور ان سے کہا گیا کہ یہ اپنا تمام ریکارڈ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کا، بچوں کا، یہ سب ایف آئی اے کے سامنے لے کر آئے، ٹیکس ریٹرن دے کر آئے 2016 سے 2023 تک. تو اب ایک خبر جو کہ تمام میڈیا کے اوپر ہے کہ جناب ایف آئی اے نے ان کو کلیئرنس دے دیا. اب سوال یہ کہ صابر مٹھو کسی تحقیقاتی ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوئے، کسی انویسٹیگیشن والے نے ان سے تفتیش نہیں کی اور ایسے کون سے اثاثے اور ایسے کون سے ڈاکومنٹ انہوں نے پیش کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر ایف آئی اے نے ان کو اپنے سامنے پیش ہوئے بغیر جو ہے کلیئرنس چٹ دے دی ہے. تو کیا ایف آئی اے نے ان کو کال اپ نوٹس اس لیے جاری کیا تھا کہ وہ کلیئرنس چٹ دے سکیں اور کیا کسی اور ادارے کی طرف سے اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف تفتیش ہو سکتی ہے، یا پھر صابر مٹھو جو ہے ان کے خلاف جو تفتیش ہے اس کو اس تناظر میں بھی لیا جا رہا تھا کہ شاید اس کے ذریعے جنرل باجوہ تک پہنچا جا سکے اور جنرل باجوہ کو گرفتار کیا جا سکے. تو صابر مٹھو پر ہاتھ ڈالنے کا مقصد جو ہے یا مطلب وہ جنرل باجوہ پر ہاتھ ڈالنا تھا. تو لگتا یوں کہ جنرل باجوہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہی
یہ ساری کارروائی کی گئی ہے اور شٹ اپ کال دی گئی ہے FIA کو کہ خبردار اس کے آگے آپ نے نہیں جانا. کہ FIA کو انہیں کلیئرنس شیٹ دینی پڑ گئی ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. بنیادی طور پر یہ صابر مٹھو کو نہیں، جنرل باجوہ کو کلیئرنس دی گئی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کلیئرنس دی گئی ہے جس طرح جنرل عاصم باجوہ جو ہے ان کو کلیئرنس دی گئی تھی پاپا جونز والے، جنہوں نے تقریباً پاپا جونز کی پیزا جو شاپس ہیں 99 پیزا شاپ ان کی دنیا بھر میں موجود ہے اور بڑی بڑی ان کی برانچز ہیں اور وہ اربوں ڈالر کے مالک ہیں. ان کے خلاف بھی ایک تحقیقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ یعنی ایک بڑے اہم عہدے پر فائز تھے، سی پیک کے سربراہ تھے، تو ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو اپنے پاس طلب کیا، ان سے گفتگو کی اور عمران خان صاحب نے ان کو کلیئرنس دی تھی. یہاں تو پھر بھی ایک تحقیقاتی ادارہ FIA کلیئرنس دے رہا ہے، لیکن اس وقت سابق پرائم منسٹر عمران خان جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے جنرل عاصم باجوہ کو کلیئرنس دے کے کہا تھا کہ جناب جاؤ، کوئی آپ کے اوپر یعنی ایلیگیشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا جی میں نے بات کر لی ہے جنرل عاصم باجوہ سے اور وہ کلیئر ہے. اور آج تک جنرل عاصم باجوہ کے خلاف پاکستان کے کسی تحقیقاتی ادارے نے، چھوٹے بڑے نے، عدالت نے، کسی نے آج تک ان کے خلاف تحقیقات نہیں کی. ایون عدلیہ میں بھی کوئی ان کے خلاف درخواست نہیں آئی، نہ ہی کسی نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا. تو جنرل باجوہ کے خلاف کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو نہ DDIS سے ہی رہے ہیں، نہ کوئی ان کے پاس نہ وہ آرمی چیف رہے ہیں. جنرل باجوہ تو آرمی چیف رہے ہیں، تو ان کے پاس زیادہ بڑا عہدہ تھا اور زیادہ مضبوط پوزیشن میں وہ رہے تھے. تو جنرل باجوہ کے خلاف جو کارروائی کا معاملہ نا وہ بالکل ٹھپ ہو گیا یا بند ہو گیا. تو اسی طرح جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید بھی گرفت میں آ جائیں گے، کہ ان کے خلاف کیس کھل گیا ہوا ہے فیض آباد دھرنا کیس، تو اس میں بھی ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں ان کو یہ جنرل باجوہ والی جو ان کے سمدھی والی انکوائری ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو ان کو اپنی اس امید کا جواب جو ہے وہ ضرور مل جائے گا. سوشل میڈیا پر پچھلے کوئی 24-48 گھنٹوں سے بہت بڑا ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہا ہے کہ بھگوڑا یوٹیوبر دوڑ گیا. اب یہ بھگوڑا یوٹیوبر کون ہے اور یہ ٹرینڈ کس نے چلایا ہے؟ تو یہ ٹرینڈ چلانے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ PTI کے وہ لوگ ہیں جو کہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ سیاسی مخالفین کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے اور کوئی کام نہیں ان کو. تو یہ بھگوڑا جو یوٹیوبر ہے یہ انہی کا جو ہے بلو آئیڈ اور انہی کا جو سب سے بڑا کیا کہ لے PTI کی جو مخبری کا نیٹ ورک ہے اس کا سربراہ عادل راجہ نامی یوٹیوبر جو کہ ایکس سروس مین سوسائٹی کا ترجمان بھی رہا ہے، سابق فوجی ہے، پاکستان سے بھاگا ہوا ہے اور برطانیہ میں پناہ لیے ہوئے ہے. اور نہ صرف برطانوی جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے ساتھ اس کے رابطے ہیں، بلکہ انڈیا کی جو خفیہ ایجنسی ہے را اس کے ساتھ بھی اس کے رابطے ہیں. لیکن یہاں پر وہ PTI کا ایک بہت بڑا محاتمہ بنا ہوا تھا، بہت بڑا گائیڈ بنا ہوا تھا. 9 مئی کے واقعات میں اس نے لائیو ٹرانسمیشن کر کے لوگوں کو باقاعدہ گائیڈنس دی تھی کہ آپ نے کہاں کہاں حملے کرنے ہیں. تو وہ بھی 9 مئی کے واقعات کا اتنا ہی بڑا ملزم ہے جتنے بڑے عمران خان صاحب ہیں. اب یہ وہ شخص جو کہ عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے اتنا کام کرتا رہا، اب اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور گالیاں دینے والے PTI کے لوگ ہیں. PTI نے سوشل میڈیا پر ان کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے اور اپنے تمام جو PTI کے ورکرز ہیں ان کو یہ کہا کہ اس کا بائیک آؤٹ کر دو، اس کو انفالو کر دیں. تو بڑی تیزی سے اس کی جو فالوئنگ ہے وہ گر رہی ہے. یوٹیوب پر اس پر پابندی لگ چکی ہے، برطانیہ میں بھی ان کی سرگرمیوں پر پابندی ہے. وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ سیدھی سیدھی ہے کہ اس نے ایک پچھلے دنوں ایک وہ گفتگو کی تھی اپنی بیوی سبین کیانی کے ساتھ، جو میں نے بھی آن ایئر کی تھی، اور وہ گفتگو بڑی معیوب تھی کیونکہ عمران خان کے اوپر اس نے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے. ویسے تو یہ نو سس کا معاملہ ہے، ساس بہو کا معاملہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جب ساس اور بہو لڑتی ہیں تو ایک دوسرے کے بھید کھولتی ہیں. تو اسی طرح عادل راجہ اور سبین کیانی کو پتا ہے کہ عمران خان کا فیوچر کوئی نہیں ہے، تو اب وہ عمران خان میں سے کیڑے بھی نکالتے ہیں. ان کی اہلیہ بشا بی بی میں سے، تو بشا بی بی کے حوالے سے بہت سنگین ان کی جو بیوی ہے عادل راجہ کی، اس نے الزام لگائے تھے کہ یہ پروسٹیٹیوشن کرتی رہی ہیں اور باقاعدہ ناچ گانا کرتی رہی اور اب وہ پیرنی بنی ہوئی ہیں. تو اس قسم کے الزامات کے بعد پھر ظاہر ہے PTI والے بھڑک گئے اور انہوں نے اس کا کر دیا بائیکاٹ. اور وہ عادل راجہ اب نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، اور وہ عادل راجہ جو نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، زندگی کتوں والی ہو گئی ہے. تو اس نازیبا گفتگو کی وجہ سے جو ہے وہ PTI نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، اس کو بھگوڑا یوٹیوبر قرار دیا ہے. اب معافیا مانگ رہا ہے. پہلے اس نے کہا یہ ساری جعلی ہے، یہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی ہے. اب
پی ٹی آئی والوں سے زیادہ کس کو پتا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے؟ انہیں سارے حقائق کا پتا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے وہ مانے یا نہ مانے کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. وہ اصلی آڈیو کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس قرار دے دیتے ہیں. اور یہ کام عادل راجہ تو بڑے شوق سے کرتا ہے نا, بڑا ایکسپرٹ بنا ہوتا کہ جی یہ ساری جو آڈیوز آتی ہیں فیک ہوتی ہیں. تو اپنی آڈیوز وہ فیک نہیں ثابت کر سکا. پی ٹی آئی والوں نے کہا نہیں صحیح آڈیو ہے, تیری آواز ہے, تیری بیوی کی آواز ہے. تو وہ جوتے پڑ رہے ہیں کہ بلکہ کتوں سے بدتر زندگی ہوئی ہے. پہلے اس نے کہا میری آڈیو نہیں ہے, پھر کہا نہیں یہ آڈیو تو ہماری ہے لیکن یہ جوڑ کے بنائی گئی یوں دائیں بائیں لیفٹ رائٹ کر کے. تو جناب اب روتا پھر رہا ہے. یوں تھی اور چپ کے مارے باہر. انہوں نے کہا تو یہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی والوں کے اندر ان کا یہ ترا امتیاز ہے کہ یہ یعنی پی ٹی آئی والے نا ذہنی طور پہ امریکنز ہیں, آئدر یو ود اس اور اگینسٹ اس. باقی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ہے, نہیں ہے تو او مارو. جس نے عمران خان کے اوپر کو بات کی وہ گیا. تو یہ ان کے حوالے سے اب وہ کہتے ہیں نا عادل راجہ بھی بڑھ گیا, بگوڑا یوٹیوبر بڑھ گیا. تو اب مین خبر کی طرف چلتے ہیں. وہ مین خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں کیا ہو رہا ہے. کل اڈیالہ جیل میں 3 تھانوں کی پولیس پہنچی ہوئی تھی اور انہوں نے عمران خان صاحب سے گھنٹوں تفتیش کی. اور یہ تفتیش جو ہے وہ کل ہی عدالت کے حکم پر شروع ہوئی. یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو گرفتار کرنا ہے. تو پوچھا گیا کہ کیا عمران خان سے تفتیش کی ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں اجازت چاہیے کہ عمران خان کو شامل تفتیش کرے. تو کل عدالت نے پھر یہ کہا تھا کہ عمران خان کو شامل تفتیش کرے تاکہ ان کے خلاف جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں. تو یہ 9 مئی سے متعلقہ مقدمات ہیں جن میں فیصل آباد تھانہ سول لائن کا مقدمہ ہے, راول پنڈی میں جو اٹیک ہوا تھا اس کا مقدمہ ہے, اور قصور کا علاقہ ہے اس کا مقدمہ ہے. تو یہ 3 تھانوں کی پولیس کو یہ اجازت مل گئی کہ عمران خان سے کریں تفتیش. تو کوئی 2 سے 3 گھنٹے تفتیش کی گئی ہے, اور یہ تفتیش نہ صرف عمران خان سے کی گئی بلکہ شاہ محمود قریشی سے کی گئی ہے. تو پولیس افسران نے دونوں کو بحیثیت ملزمان ٹریٹ کیا اور دونوں سے 9 مئی کے واقعات پر تفتیش کی. اور یہ 2-3 ٹیمیں تھی جو الگ الگ آئی تھی, لیکن جو تفتیش کی وہ جوائنٹ انٹیروگیشن تھی. اب راول پنڈی پولیس بھی آج اس معاملے میں تفتیش کرے گی. کل 2 تھانوں کی پولیس تھی, یعنی فیصل آباد اور قصور. تو اس معاملے میں گجرانوالہ پولیس نے بھی یہ درخواست کی ہوئی تھی کہ ان کو بھی تفتیش کی اجازت چاہیے. تو 9 مئی کے واقعات میں صرف 3 جو علاقے ہیں ان کو تفتیش کی اجازت دی گئی, فیصل آباد, راول پنڈی اور قصور. گجرانوالہ کی جو پولیس ہے اس کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے. یہ اجازت جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی جو خصوصی عدالت ہے اس نے دی. یہ وہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کے خلاف وہ الزامات ہیں جن کی بنیاد پر ان کی پوری جماعت جو ہے وہ مشکل کا شکار ہے. یعنی سائفر کی وجہ سے پی ٹی آئی کی پوری جماعت پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی, توشہانہ کی وجہ سے پی ٹی آئی کا کوئی کارکن کوئی لیڈر گرفتار نہیں ہوا, وہ عمران خان کے اوپر کیسز ہیں. اور اس طرح القادر ٹرسٹ بھی عمران خان کے اوپر انڈیویجول کیس ہے. لیکن یہ جو کیس ہے 9 مئی کا, اس میں تو پوری سیاسی جماعت جو ہے وہ پروئی ہوئی ہے, اور عمران خان سے لے کے نیچے تک ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے. اس میں عمران خان صاحب کی بہنوں کا بھی نام ہے, بھانجے کا بھی نام ہے, فیملی پوری انوالو ہے. بہت ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے وہ گرفتار بھی ہے, ان کے خلاف مقدمات بھی چل رہے ہیں, بہت سے لوگ بھاگے ہوئے ہیں. اور یہ وہ مقدمہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سے عمران خان کا بچنا بڑا مشکل ہے. اور یہ مقدمہ جو ہے اس میں ایک ہی راستہ ہے کہ یعنی اس کو بغاوت کہا جائے, غداری کہا جائے, اور اس کی جو سزا ہے وہ کم از کم سزا بھی جو ہے عمر قید یا سزائے موت ہے, اس سے نیچے اس کی سزا نہیں. اب اس کیس میں ان کی گرفتاری کے لیے جو آخری مرحلہ تھا یعنی چلان کے بعد تفتیش کا, وہ مکمل کر لیا گیا ہے, اور اب اس کیس میں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل جو سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابھی عمران خان سے 9 مئی کے کیس کی تفتیش رہتی ہے, اس کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی جانی ہے. تو کل رسمی کارروائی پوری ہو چکی ہے, اب عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہونی ہے وہ اس کیس میں ہونی ہے. تو یہ امپورٹنٹ کیس ہے. ان کے وکیل شیر افضل مروت جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں. ایک 10 وکلا کی لسٹ جو ہے عمران خان صاحب نے اپروو کی ہے, اور اس میں مختلف وکیل شامل ہیں جو کہ ان سے ہر منگل کو یا جمعرات کو ملاقات کر سکیں گے, ہفتے 2 بار. لیکن اس میں ان کے بڑے اہم لوگ ہیں بابر اعوان اور نعیم پجوتھا, یہ شامل نہیں ہے. نعیم پجوتھا جو ہے وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلوں پہ بیٹھتے ہیں اور خود کو عمران خان کا ترجمان کہہ کر وہ اس وقت ٹاک شوز کا حصہ بنتے ہیں. تو اس میں
ان کا نام شامل نہ ہونے کی وجہ سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو یا تو فارغ کرا دیا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ اس لیول کے وکیل نہیں ہے جن سے بات کی جائے، کیونکہ مقدمات جو ہے وہ اب ترجمانی سے زیادہ لیگل مقدمات ہیں۔ تو جو لسٹ جاری کی گئی ہے، اس لسٹ میں حامد خان، بیرسٹر عمیر خان نیازی، بیرسٹر سلیمان خان راجہ، بیرسٹر سعید علی ظفر، سلمان صفدر، سردار لطیف کوسا، شعیب شاہین ایڈوکیٹ، بیرسٹر گوہر علی، بیرسٹر برہان معظم اور شیر افضل مروت، یہ 10 وکلا ہے۔ ان میں بابر روان کا نام شامل نہیں ہے جو کہ عمران خان کے بڑے کیسز میں اپیئر ہوتے ہیں، پھر نعیم پنجوتھا اور انتظار حسین پنجوتھا، یہ 2 وکلا 3 وکلا ایسے ہیں جن کے نام سنا یہ کہ لسٹ میں سے کاٹ دیے گئے، یہ نام بھیجے گئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے لائن مار دی کہ ان دونوں سے ملاقات کی ضرورت نہیں ہے، اور نعیم پنجوتھا کی وجہ سے عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی ترجمانی بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے، اور یہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے عمران خان صاحب کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور ابہام پھیلا رہے ہیں۔ برطانوی جریدہ اکانومسٹ، وہ پاکستان کی سیاست کے اوپر اس کی بڑی گہری نظر ہے اور ہمیشہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیوز ویک ہے، فرائیڈے ٹائمز ہے، بہت سارے جو انٹرنیشنل میگزین اور نیشنل میگزین ہے، یہ پاکستانی سیاست کے اوپر ہمیشہ یعنی خصوصی رپورٹس شائع کرتے رہے، اور ان کی رپورٹس بڑی ویلڈ ہوتی ہے۔ اب جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس رپورٹ نے کافی ہلچل مچا دی ہے۔ تو برطانوی جو جریدہ اکانومسٹ، اس نے یہ پریڈکشن کیا کہ نواز شریف جو ہے وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 4 برس قبل ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ واپس آ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا جلسہ کیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کے جو طاقتور جرنیل ہیں ان کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ ہر بار نواز شریف کو اقتدار سے نکالتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کے حکمران بناتے ہیں، اور جب وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر نواز شریف کی واپسی کے لیے راستہ بحال کرنے لگتے ہیں۔ تو آخری بار طاقتور جرنیلوں نے نواز شریف کو ہٹا کر ایک سازشی نظریات رکھنے والے عمران خان کو اقتدار دلایا، لیکن یہ تجربہ ناکام ہوا، اور عمران خان صاحب آج جیل میں کرپشن کے جرم میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اکانومسٹ کے مطابق اگر نواز شریف اور عمران خان کا موازنہ کیا جائے تو نواز شریف کہیں زیادہ بہتر ہے، اب وہ چوتھی بار منتخب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ فوج اب سازشی نظریات رکھنے والی پارٹی کا راستہ روکنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے کئی بار فوج کو دھوکہ دیا۔ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ ان کا جو رویہ ہے وہ جارحانہ ہے، وہ بڑی اگریسو طریقے سے پاکستان کو جو ہے وہ تیزی سے معیشت کی بحالی کے کاموں میں یعنی وہ مگن ہے، اور یہ اپریشیٹ کیا ہے برطانوی جرنیل نے کہ وہ بڑی یعنی ان کی جو نیت ہے وہ لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے۔ بہت سے انہوں نے وہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے اس کا بھی بتایا کہ وہ سرمایہ کاری لا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا کہ نگران حکومت جو ہے وہ ان کے کہنے سننے میں ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، اور اس نے ظاہر ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے انسائٹ دی ہے، اور یہ بتایا کہ جو وہ گمان تھا نا کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد کیا پی ایم ایل این جو ہے وہ الیکشن جیت پائے گی کہ نہیں، تو اس حوالے سے جو ایک رپورٹ غیر ملکی جریدہ جب دیتا ہے تو بڑی ذمہ داری سے رپورٹ دیتا ہے۔ تو وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سطح خیران ہے۔ تو ان حالات میں جب نواز شریف کی اس طرح کی رپورٹ آتی ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو علی محمد خان اور اسد کیسر کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ فضا بنانے کی کوشش کی کہ فضل الرحمان کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان عمران خان کو جیل سے نکلوائیں گے، اور ان کا جو پہلے دھرنے اور لانگ مارچ ہوا کرتے جنہیں پی ٹی آئی کہتی تھی کہ چھوٹے چھوٹے ہیں، منع ہیں، 10-20 ہزار لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں، مولانا 10 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے اور پھر وہ عمران خان کو رہا کرا کر لے جائیں گے۔ تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، مولانا فضل الرحمان جو ہے اور عمران خان ایک ہو جائے تو جو ایک بڑی لڑائی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ بنیادی طور پر تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے یا عمران خان کے نظریات ہیں ان کی وجہ سے بھی ہے، جو انہوں نے علماء کے خلاف جو بیان بازی کی، نفرت پھیلائی ہوئی۔ تو میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان اس معاملے میں ظاہر ہے ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ وہ عمران خان کو رہا کرانے جا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان پہلے معافی مانگے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردن واقع لوگ بہت خیال رکھیے۔